अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सुनेंगे बजरंग आमद का पार्ट 10। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रूबा ने साथ खुले दरवाजे को देखा और बच्चों समेत तेज़ी से इसमें दाखिल हो गई। चंद कदम आगे तंग सीढ़ियाँ थीं जो किसी तहखाने में उतरती थीं। कोई है? रूबा एक दफ़ा फिर पुकारी। कोई जवाब नहीं आया। वो चारों इस छोटे से तहखाने में उतर गई। बारियाल ने एक बटन दबाया। 2 कमरों पर मुश्तमिल इस तहखाने में रोशनी हो गई। फिल वक्त इनके लिए सबसे अहम बात यही थी कि वो खुद को ताक़ुब करने वालों की नज़रों से बचा सकें। अंदर दाखिल होते ही रूबा ने तहखाने का दरवाज़ा अंदर से बोल्ट कर दिया। माँ इनका हौसला जवाब दे रहा था। वो रोते हुए बोली, मामा मुझे डर लग रहा है। इसकी आवाज़ तहखाने में गूंजी। रूबा ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और इसके साथ ही बारियाल से कहा कि वो लाइट ऑफ कर दे। बारियाल ने लाइट ऑफ कर दी। रूबा ने माहीन को अपने साथ चिमटा लिया था। हरीम भी इसके साथ लगी हुई थी। इसने माँ का बाजू ज़ोर से थामा हुआ था। इन चारों की हाँपी हुई सांसें इनके अपने ही कानों में गूंज रही थीं। वो ऐसे डरे सहमे पंछियों की तरह दबके बैठे थे जिन पर होनहार उकाब हमलावर हो गया हो। थोड़ी ही देर बाद कुछ आवाज़ें इनके कानों तक पहुँचने लगीं। ये एक से ज़्यादा आवाज़ें थीं, लेकिन अल्फाज मुतलिक समझ में नहीं आते थे। दरवाजे खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, और फिर अरूबा का दिल जैसे सीने में उछल कर रह गया। इसे सीढ़ियों के बलाई दरवाजे के करीब आहटें सुनाई दी। कोई भारी भर कम आवाज़ में बोला। इस दफ़ा अल्फाज भी समझ में आए। इसने कहा था, वो एक किचन की तरफ देख लिया है। जवाब में जो कुछ कहा गया वो इनकी समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात तो इन पर साबित हो रही थी कि ताक़ुब करने वाले यहाँ पहुँच गए हैं। माँ इनकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो फिर घुटी घुटी आवाज़ में रोने लगी। चुप कर जाओ माहीन, रूबा ने तेज़ सरगोशी की। माहीन अपनी आवाज़ रोकने में नाकाम हो रही थी। रूबा ने इसका मुंह अपनी हथेली से ढांप कर इसे अपने साथ चिमटा लिया। सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए हरीम ने अपना मोबाइल फ़ोन भी ऑफ़ कर दिया था। अब इनको बस अपनी धड़कनें सुनाई देती थीं या फिर सांसों की आवाज़ थी। आवाज़ें और आहटें बताती थीं कि वो लोग आसपास मौजूद हैं। ये सवाल इन चारों के जहनों में उभर रहा था कि क्या ये आदि और इसके दोस्त ही हैं या इस रेस्ट हाउस के मकीन भी इनके साथ शामिल हैं। कुछ भी वाज़िया नहीं था। आवाज़ें और आहटें कभी फासले पर चली जाती थीं, कभी करीब आ जाती थीं। खिड़कियाँ दरवाजे कभी खुल रहे थे, कभी बंद हो रहे थे। इसी तरह तकरीबन 10 मिनट गुजर गए। ये 10 मिनट खौफ और दहशत में लिए हुए 10 बरसों की तरह थे। तब अचानक एक बार फिर आहटें करीब आ गईं। इस मरतबा भारी कदमों की तेज़ चाप सीढ़ियों पर महसूस हुई। कोई नीचे आ रहा था। या अल्लाह खैर, रूबा दिल ही दिल में पुकारी। इसने माहीन की सिसकियाँ एक बार फिर अपनी हथेली से ढांप ली थी। हरीम की गिरफ्त माँ के बाजू पर और सख्त हो गई। वो इस्तराब के आलम में अपनी उंगलियाँ इसके गोश्त में धंसाती चली जा रही थी। बारियाल नीम तारीकी में चारों तरफ निगाह दौड़ा रहा था, जैसे किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हो जिससे अपना दफा किया जा सके, मगर यह कि इज़्तिरारी अमल के सिवा और कुछ नहीं था। भारी कदमों की चाप आखिरी दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंची और फिर एक बिल्कुल गैर मुतवक्का काम हुआ। आने वाले ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की। इसने दरवाजे को बाहर से बोल्ट करने के बाद कफल लगा दिया और जिस तेज़ी से आया था इसी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। वो कुछ देर दम बहुत बैठे रहे। फिर बारियाल ने ही तेज़ सरगोशी की सूरत में इस खामोशी को तोड़ा। मामा, ये क्या है? क्या वो हमें बंद कर गए हैं? रूबा क्या जवाब देती? इसकी अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसी दौरान में एक गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। कुछ अफराद के बोलने की आवाज़ें अब इमारत के सामने की जानिब से आ रही थीं। रूबा और हरीम बगैर कोई आहट पैदा किए तहखाने के दूसरे कमरे में पहुंची। बारियाल और माहीन भी इनके पीछे आए। यह मुस्ततील कमरा ज़्यादा कुशादा था। यहाँ एक चौड़ा रोशनदान भी नज़र आ रहा था। इमारत के सामने की तरफ से आने वाली आवाज़ें इसी रोशनदान के ज़रिए इन तक पहुँच रही थीं। अब तकरीबन 4 बज चुके थे। सूरज की कुछ तिरछी किरणें रोशनदान के रास्ते अंदर पहुँच रही थीं। एक आवाज़ रोशनदान से कुछ ही फासले पर से सुनाई दी। एहसन खान, कहाँ रह गए हो? मेरी बस ही ना छुड़वा देना। यह शख्स मुकामी लबो लहजे में बोला था। कुछ फासले से दूसरे शख्स की मध्यम आवाज़ उभरी। आया जी आया, पहले शख्स ने कहा।
ٹھیک ہے احسن، میں جا رہا ہوں۔ مین گیٹ کو دونوں تالے لگا دینا اور 2-3 چکر ضرور لگانا یہاں کے۔ مرغیوں کو دانہ وغیرہ ڈال دینا اور ذرا گھوم پھر کر دیکھ لینا۔ نئے گملوں میں پانی بھی دینا ہے۔ بے فکر رہو جی سر جی، دوسرے شخص نے کہا۔ پھر موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پہلا شخص روانہ ہو گیا۔ عروبہ اور حریم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے پکارے ہیں یا نہیں۔ انہیں خوف تھا کہ عادی اور اس کے ساتھی آس پاس ہی موجود ہیں۔ موٹر سائیکل کی آواز دور ہوتی چلی گئی اور یہی وقت تھا جب عروبہ کے دل نے گواہی دی کہ عادی اور اس کے ساتھی یہاں موجود نہیں ہیں، وہ یہاں سے جا چکے تھے۔ یا پھر ایک بات اور بھی ہو سکتی تھی، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ یہاں تک آئے ہی نہ ہوں۔ جو آوازیں اور آہٹیں انہیں سنائی دیتی رہی تھیں وہ اسی ریسٹ ہاؤس کے مکینوں یا ملازموں کی ہو سکتی تھیں۔ اس بارے میں سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ عروبہ نے تیزی سے فیصلہ کیا۔ وہ روزن کے بالکل نیچے پہنچی اور سینے کی پوری قوت سے چلائی۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ عروبہ کو دیکھ کر باریال اور حریم بھی بلند آواز میں پکارنے لگے۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کسی طرح کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ احسن خان نامی شخص جو غالباً یہاں کا چوکی دار تھا اب کچھ فاصلے پر جا چکا تھا۔ کھٹ پٹ کی مدھم آوازیں ہی ان تک پہنچ پا رہی تھیں۔ پھر ایک اور کھٹارا سے موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی پرشور آواز سنائی دی اور وہ دور ہوتی چلی گئی۔ روشندان فرش کم و بیش 9 فٹ اونچا تھا۔ وہ ان کی آوازوں کو زیادہ دور تک نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ عروبہ پھر پکاری، احسن خان، احسن خان، مدد کرو، ہم یہاں ہیں احسن خان۔ لیکن احسن خان اب ریسٹ ہاؤس کا وسیع احاطہ طے کر کے جنگلے والی 4 دیواری کے قریب پہنچ چکا تھا اور غالباً بڑے گیٹ کو مقفل کر رہا تھا۔ اس کی پھٹیچر موٹر سائیکل کی مدھم سی آواز ہی ان تک پہنچ پا رہی تھی۔ آنن فانن عروبہ کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پرسوں عید الاضحیٰ تھی، لہٰذا آج سے اس ریسٹ ہاؤس کے ملازم چھٹی پر جا رہے تھے۔ چونکہ عید بدھ کے روز تھی اس لیے یہ چھٹیاں لانگ عید ہالیڈیز بن گئی تھیں۔ عروبہ اور حریم نے پاگلوں کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ، ہم یہاں ہیں، ہماری بات سنو۔ باریال نے ایک طرف پڑا ہوا لکڑی کا ایک ڈنڈا اٹھایا اور تہہ خانے کے آخری دروازے پر زور زور سے مارنا شروع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ آوازیں باہر تک پہنچ سکیں، لیکن شاید اس کام کے لیے اب دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کھٹارا موٹر سائیکل کی آواز معدوم ہو گئی۔ چوکیدار احسن خان بھی یہاں سے نکل چکا تھا۔ عروبہ بے دم سی ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ بچے بھی گم سم تھے۔ باریال نے نیم تاریکی میں سوئچ بورڈ ڈھونڈا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ یہ مستطیل کمرہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ شاید یہاں کے ملازمین اسے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ایک طرف گیس سلنڈر اور چھوٹا سا چولہا پڑا تھا۔ پاس ہی اسٹیل کے کچھ برتن رکھے تھے۔ ایک طرف دیوار میں کچھ شیلفز بنی ہوئی تھیں جن میں نمک مرچ اور چینی وغیرہ کے ڈبے تھے۔ پلاسٹک کے کچھ بڑے ڈبوں میں دالیں وغیرہ بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ لکڑی کے 1-1.5-2 فٹ اونچے بوسیدہ تخت کے نیچے کرکٹ کا ایک بیٹ اور ٹیپ چڑھے ہوئے 2 بال دکھائی دیتے تھے۔ شاید ریسٹ ہاؤس کے ملازم فارغ وقت میں وسیع احاطے کو استعمال کرتے اور کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ ماہین نے عروبہ کا کندھا تھاما اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ ماما، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ وہ کھانستے ہوئے بولی۔ ماہین کو بچپن سے استھیما تھا، اس حوالے سے اس کا بڑا دھیان رکھا جاتا تھا۔ وہ ذرا کمزور دل بھی تھی، جلد ہی ڈر جاتی تھی۔ اس کے برعکس حریم حوصلہ مند تھی اور مضبوط نروز رکھتی تھی۔ امین سرور جب زندہ تھے تو کبھی کبھی ہلکے پھلکے انداز میں کہا کرتے تھے، عروبہ مجھے لگتا ہے کہ حریم تم پر اور ماہین مجھ پر گئی ہے۔ عروبہ جواب میں کہتی، لیکن آپ ایسے کم حوصلہ اور چھوٹے دل کے تو نہیں ہیں۔ جواب میں وہ کہتے، لیکن اب بیماری کے بعد تو ہو گیا ہوں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے جینز میں کم ہمتی پہلے سے موجود تھی جو تمہاری اس چھوٹی نے بڑی شتابی سے پک کر لی ہے۔ عروبہ کے ساتھ لگی ہوئی ماہین پوری طرح کانپ رہی تھی۔ عروبہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو ماہی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے نا، اب یہاں سے بھی نکال دے گا۔ تو پھر نکلے نا مما، ہم دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ماہین نے کھانستے ہوئے کہا۔ عروبہ کی جگہ حریم بولی، دیکھو ماہی، اب ہمارے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیچھے آنے والے بھی آس پاس کہیں موجود ہوں۔ میرے دماغ میں بھی یہی آ رہا ہے۔
روبا نے تائید کی۔ بہرحال پرسوچ لہجے میں بولا، ماما ایک اور بات بھی سوچنے والی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عادی اور اس کے دوست اس عمارت کی طرف آئے ہی نہ ہوں؟ اور وہ جو آوازیں تھیں۔ اگلے 1 گھنٹے میں اروبا اور بچوں نے کئی جتن کر کے دیکھ لیے۔ انہوں نے دروازے پر کوشش کی، وہ روزن سے منہ لگا کر چلاتے رہے۔ انہوں نے روزن کا اوپر نیچے حرکت کرنے والا شیشہ توڑ دیا اور روزن کے گرل کو مختلف اشیاء سے ضربیں لگائیں کہ شاید وہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ سب کچھ بے سود رہا۔ اب انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ ایک تہوار کے موقع پر اس سنسان جنگل میں واقع اس عمارت میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ماہین نے پھر سسکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی کمزور تھی۔ حریم نے چھوٹی بہن کو اپنی باہوں کے گلاوے میں لے لیا اور پچکارنے لگی۔ روبا سر پکڑ کر ایک بوسیدہ سے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے سینے میں انگارے سے دہک رہے تھے۔ نگاہوں میں عدیل عرف عادی کا منحوس چہرہ تھا۔ بدکماش باپ کے اس شیطان صفت بیٹے نے ان کی زندگی کو وبال بنا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے کس کس موقع پر کہاں کہاں انہیں زخم نہیں لگائے تھے۔ اس پریشان حال گھرانے کو اگر مدت بعد تھوڑی سی خوشی اس تفریحی ٹور کی شکل میں ملی تھی تو اس کا انجام بھی ایک جان کا صورتحال کی شکل میں ہوا تھا۔ اگر آج اروبا اور اس کے بچے اس تاریک بیسمنٹ میں مقید ہوئے تھے تو اس کی وجہ بھی یہی منحوس چہرہ تھا۔ اروبا کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب اس نے جھاڑیوں میں بھاگتے بھاگتے مڑ کر دیکھا تھا اور اسے عادی کی سلور جیپ نظر آئی تھی۔ لمبے بالوں والا بدماش صورت عادی اور اس کے ساتھی جیپ میں سے نکل کر ان کے پیچھے لپک رہے تھے۔ وہ یہ سوچ کر کانپ گئی کہ اگر ان کے اونچے سرکنڈوں میں یا ارد گرد کے ویرانے میں وہ اور اس کی بچیاں ان شیطان صفت جانوروں کے قبضے میں آ جاتی تو ان کا کیا حال ہوتا۔ یہ سب کچھ سوچ کر اسے یہ موجودہ صورتحال کمتر محسوس ہونے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے نانا کہا کرتے تھے، ہر مقام شکر کا مقام ہوتا ہے اور ہر مصیبت میں بھی شکر کا پہلو ہوتا ہے، کیونکہ ہر مصیبت سے بڑی بہت سی مصیبتیں ہوتی ہیں جن سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ لالٹین کی روشنی تہہ خانے کے دونوں کمروں میں مدھم سی پراسرار روشنی پھیلا رہی تھی۔ اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے ایک بار پھر گھوم پھر کر دونوں کمروں کا جائزہ لیا۔ ساتھ والے کمرے میں ایک بوسیدہ سا ڈبل بیڈ اور 3 سیٹر صوفہ تھا۔ یہاں ایک بغلی دروازہ ایک چھوٹے سے گندے باتھ روم میں کھلتا تھا۔ نلکے میں پانی موجود تھا اور بالٹی لوٹا وغیرہ بھی دکھائی دیتے تھے۔ یہاں بھی ایک روشن دان تھا، لیکن یہ بمشکل 6 انچ ضرب 10 انچ کا رہا ہوگا۔ یہاں بھی متحرک شیشے کے دوسری جانب آہنی گرل تھی۔ باہر تاریکی کے سبب اب کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ روبا نے مڑ کر دیکھا، عقب میں حریم کھڑی تھی۔ وہ سرگوشی میں بولی، ماما مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ ماہین کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں خالہ نادیہ سے رابطہ کر کے انہیں بتا دینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی فارم ہاؤس میں ہی ہوں۔ ایسی صورت میں وہ 1 گھنٹے کے اندر یہاں پہنچ سکتی ہیں۔ اروبا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو پھر کرو فون۔ حریم نے موبائل آف کر رکھا تھا۔ وہ اسے آن کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اسے آف کیوں کر رکھا ہے؟ اروبا نے پوچھا۔ ماما چارجنگ بہت کم ہے، اگر لائٹ جلدی نہ آئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ فون آن ہوا تو حریم نے خالہ نادیہ کا نمبر پریس کر کے اسے اروبا کی طرف بڑھا دیا۔ اروبا نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اسے مایوس کیا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں، تھوڑی دیر بعد کوشش کیجیے۔ اروبا نے دوسری بار بھی کوشش کی، مگر جواب وہی ملا۔ اسی دوران میں اروبا کی نگاہ موبائل فون کی اسکرین پر پڑی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ موبائل کی اسکرین پر ایک طرف سرخ نشان تھا اور وہ فقط 9% چارجنگ بتا رہا تھا۔ حریم ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اگر جلد ہی لائٹ نہ آ جاتی تو یہ فون بھی بیکار ہو سکتا تھا۔ ویسے تو اس موبائل کا یہاں تک پہنچ جانا بھی غنیمت تھا، یہ گاڑی میں بھی رہ سکتا تھا۔ دراصل حریم کی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے شولڈر بیگ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ جب وہ گاڑی سے نکل کر بھاگے تو اس وقت بھی شولڈر بیگ حریم کے کندھے پر تھا اور موبائل اور اس کا چارجر وغیرہ بیگ کے اندر تھے۔ اگلے 10-15 منٹ میں انہوں نے 3 جگہ پر کال ملانے کی کوشش کی۔ خالہ نادیہ کے نمبر پر تو ویسے ہی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ حالو یاور حیات کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اروبا کے اندازے کے مطابق وہ ویسے بھی دبئی میں تھے۔ جو تیسرا نمبر انہوں نے ملایا وہ عمر کا تھا۔ وہاں بیل تو جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ حریم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اسے یاد آیا کہ چند روز پہلے اس نے کس طرح عمر کی کالز نظر انداز کی تھیں اور پھر آخر میں کیا میسج کیا تھا۔
وہ جانتی تھی کہ عمر بہت حساس طبع کا مالک ہے۔ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے بہت زیادہ تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آج وہ اس کی کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ چارجنگ اب اور بھی کم رہ گئی تھی۔ حریم نے کہا، ماما ہمیں رک جانا چاہیے، لائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں تھوڑی بہت چارجنگ بچانا چاہیے۔ او گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ روبا نے سر تھام کر کہا۔ حریم نے فون آف کر دیا۔ پریشانی کے باوجود روبا کو اپنے بچوں کی بھوک کی فکر بھی تھی۔ وہ جب فارم ہاؤس سے نکلے تو انہوں نے لیٹ ناشتہ کیا تھا۔ اب اس ناشتے کو قریباً 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ لالٹین کو چولہے کے قریب لے گئی۔ اس نے دیوار گیر الماری کو کھولا۔ اسے چنے کی دال کے علاوہ کچھ چاول بھی مل گئے۔ اولاد کو فیڈ کرنے کی تڑپ قدرت نے ماں کے خون میں نصب کر رکھی ہے۔ اس وقت یہی تڑپ ان صحت نامساعد حالات میں روبا کو کچھ پکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے نہ صرف حریم کے ساتھ مل کر دال چاول پکائے بلکہ زبردستی ماہین اور بہرحال کو چند لقمے کھانے پر بھی مجبور کیا۔ کھانے کے بعد ماہین کو ایک بار پھر کھانسی کا دورہ سا پڑ گیا۔ اس کو سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ یہ اچھی نشانیاں نہیں تھیں۔ اس کی یہ کیفیت دمے کے اٹیک میں بدل سکتی تھی۔ یہاں چولہے کے پاس والی الماری میں جو مسالے وغیرہ پڑے تھے، ان میں عروبا نے ایک ڈبے کے اندر تھوڑی سی اجوائن بھی دیکھی تھی۔ آخری عمر میں عروبا کے نانا کو بھی کسی وقت دمے کی شکایت ہو جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے اجوائن کا دیسی ٹوٹکا استعمال کیا کرتے تھے اور اس سے انہیں بہت فائدہ ہوتا تھا۔ کئی دیگر اشیاء کی طرح ماہین کی دوا وغیرہ بھی گاڑی کے اندر ہی رہ گئی تھی۔ عروبا نے اجوائن استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چولہا جلا کر تھوڑی سی اجوائن بھونی، اپنی چادر کا ایک کونا پھاڑ کر اس میں اجوائن ڈالی اور ایک چھوٹی سی پوٹلی بنا لی۔ ماہین بیٹا، اس کو اپنی ناک کے قریب رکھو، یہ تمہارے لیے انہیلر کا کام دے گی۔ ماہین نے ماں کی ہدایت پر عمل کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی سانس میں بہتری آ گئی۔ ذرا آرام ملا تو اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ روبا نے اسے بستر پر لٹا دیا۔ ایک طرف بڑا سا جستی صندوق پڑا تھا، اس پر چند میلے کچیلے کمبل اور ایک دو لحاف رکھے تھے۔ اب کسی طرح گزارا تو کرنا ہی تھا۔ روبا نے ایک نسبتاً بہتر کمبل ماہین کو اڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گئی۔ اسی دوران میں بہرحال نے جستی صندوق کے عقب سے ایک کام کی چیز ڈھونڈ لی تھی۔ یہ دیکھیں ماما، اس نے کہا۔ یہ کیا ہے؟ روبا نے کہا۔ یہ لوہا کاٹنے والی آری ہے۔ اگر ہم اس کا بلیڈ اس کے فریم میں سے نکال لیں تو اس کے ساتھ روشن دان کی گرل کاٹنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کام اتنی جلدی ہونے والا تو نہیں، حریم نے کہا۔ اب بھی جلدی ہونے والا نہیں تو بہت دیر والا بھی نہیں۔ بہرحال نے لالٹین اٹھا کر لکڑی کے تہت پر رکھی، پھر کرسی پر چڑھ کر روزن کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے آزمائشی طور پر لوہا کاٹنے والا بلیڈ روزن کی گرل پر چلایا۔ 4-5 منٹ کی کوشش کے بعد وہ گرل ایک پتری میں چھوٹا سا کٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ امید کی ایک مہم سی کرن تھی۔ ماہین اپنی خراب طبیعت کے باعث سو چکی تھی۔ انہوں نے اس کی نیند خراب کرنا مناسب نہ سمجھا اور گرل کاٹنے کا کام کل تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ ویسے بھی ذہنی اور جسمانی تھکن سے ان کا برا حال تھا۔ وہ ایک ہی کمرے میں جہاں جگہ ملی لیٹ گئے۔ کھلے ہوئے روزن سے مارچ کی خنک ہوا اندر آ رہی تھی۔ ہوا کے ساتھ جھینگروں کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ سڑک کی طرف آوارہ کتے بھی کسی وقت شور مچانے لگتے تھے۔ وہ خود کو ایک جنگل کے بیچوں بیچ محسوس کر رہے تھے۔ عروبا جاگ رہی تھی اور بہرحال اور حریم بھی جاگ رہے تھے۔ ان تینوں کے ذہن شاید ایک ہی رخ پر ایک ہی انداز میں سوچ رہے تھے۔ وہ یہاں سے کیسے نکل پائیں گے؟ ان کو ایک سہارا حریم والے موبائل فون کا بھی تھا، مگر اس کی چارجنگ ایک سوالیہ نشان تھی اور لائٹ ایک بار جانے کے بعد پھر نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اب فون کو صبح استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بے شک یہ اکلوتا فون ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ ماہین کو فون استعمال کرنے کی ابھی اجازت ہی نہیں ملی تھی، جبکہ آزادی سے گھومنے پھرنے کے لیے بہرحال اپنا فون جان بوجھ کر گھر چھوڑ آیا تھا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ لیٹے ہوئے تھے۔ گھمیر خاموشی کو توڑنے کے لیے کبھی کوئی بات کر لیتے تھے، پھر کئی منٹ کے لیے سناٹا چھا جاتا۔ کہتے ہیں کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ بہرحال اور حریم سو گئے اور وہ اپنے بچوں پر اپنے بازو پروں کی طرح پھیلائے دیر تک جاگتی رہی۔ رات آخری پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اونچی نیچی جھاڑیوں میں ننگے پاؤں وہ بے طرح دوڑتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف ایک سیاہ جنگل تھا۔ اس کے عقب میں کچھ نامعلوم جانور تھے۔ ان کی پھنکاریں اور ہانپی ہوئی آوازیں اس کے قریب تر پہنچ رہی تھیں۔ وہ ان کی زد سے بچنا چاہتی تھی، اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے روبا کی آنکھ کھل گئی۔ اسے لگا کہ جانوروں کی ہونہار آوازیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ یہ کون جانور تھے؟
کنویں سے اپنے حصار میں لے کر مار ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے حواس بحال کرنے لگی اور اپنی سماعت پر غور کرنے لگی۔ اس پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ وہ اب خواب میں نہیں، پورے ہوش و حواس میں ہے۔ اس کے باوجود وہ کچھ فاصلے سے بلند ہونے والی مکروہ آوازیں سن رہی تھی۔ وہ سرتاپا لرز گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ اپنے حواس میں ہو کر بھی حواس میں نہیں ہے؟ اس نے دھیان سے سنا۔ آواز آ رہی تھی، بلکہ یہ آوازیں تھیں، اور یہ وہی آوازیں تھیں جو وہ ایک مدت سے سنتی آ رہی تھی۔ یہ جانوروں کی آوازیں تھیں، لیکن وہ انہیں پہچانتی نہیں تھی۔ اس نے لالٹین کی لو بلند کی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس نے حریم کو جگا دیا۔ کیا ہوا ماما؟ حریم نے ڈر کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن اب حریم بھی یہ آوازیں سن چکی تھی۔ یہ آوازیں کتوں کی نہیں تھیں، نہ ہی گیدڑوں کی تھیں۔ یہ کچھ اور طرح کی آوازیں تھیں۔ اسی اثنا میں باریال بھی جاگ گیا۔ جلد ہی اسے بھی اپنی ماما اور آپی کی دہشت کی وجہ معلوم ہو گئی۔ آوازیں ہولناک تھیں اور روزن کے قریب سے آ رہی تھیں۔ یہ رات کے قریباً 4 بجے کا عمل تھا۔ باریال نے بے چینی سے کمرے کا ایک چکر لگایا اور ماں بہن کے قریب آن بیٹھا۔ یہ کیسی آوازیں ہیں باریال؟ حریم نے پوچھا۔ باریال کے چہرے پر ہلدی سی بکھر گئی تھی اور اس کے تاثرات چگلی کھا رہے تھے کہ وہ شاید ماں اور بہن سے زیادہ جانتا ہے۔ جب حریم نے اپنا سوال دہرایا تو وہ مدھم لرزاں آواز میں بولا، میں نے ایک فلم دیکھی تھی، دی ٹریپ، وہ بھیڑیوں کے بارے میں تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویسی ہی آوازیں ہیں۔ باریال کی آوازیں جیسے حریم کی کسی بدترین اندیشے کی تصدیق کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی دہشت کے سائے گہرے ہو گئے۔ وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بھی لگتا ہے کہ اس طرح کی آوازیں والوز ہی نکالتے ہیں۔ شاید کسی فلم یا ڈاکومنٹری میں نے بھی یہ آوازیں سنی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں بھیڑیے ہیں؟ روبا نے کہنے کو تو یہ بات کہہ دی تھی، لیکن اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی، دہشت اور اذیت میں ڈوبی ہوئی آواز۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ سکتہ زدہ بیٹھے رہے۔ کسی میں جیسے اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ بات آگے بڑھاتا یا پھر روشن دان کی طرف جاتا اور باہر جھانکنے کی کوشش کرتا۔ آوازیں وقفے وقفے سے مسلسل آ رہی تھیں۔ یہ کم از کم 2 جانور تو ضرور تھے۔ پھر اروبا نے دھیان سے سنا اور اسے مرغیوں کی پھڑپھڑاہٹ اور ان کی بے قرار کیں بھی سنائی دی۔ اس نے اپنی ہمت مجتمع کی، لالٹین تھام کر اٹھی اور لکڑی کے اس تخت کے پاس پہنچ گئی جس پر 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ ماما دھیان سے، حریم نے جیسے کراہ کر کہا۔ اپنے سر پر بھاگتے دل کو سنبھالتے ہوئے اروبا احتیاط سے کرسی پر چڑھی۔ روزن سے آنے والی ہنک ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ مرغیوں کی آوازیں اب بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دل کڑا کر کے اروبا نے روزن کے گرل سے چہرہ لگا کر باہر جھانکا۔ باہر کسی گوشے میں ایک زرد بلب روشن تھا، جس کی بہت مدھم سی روشنی ڈبے کے اس حصے کو نمایاں کر رہی تھی جو روزن میں سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس بلب کا تعلق یقیناً کسی UPS سے رہا ہوگا۔ اروبا نے وہاں 2 جانوروں کے حولے دیکھے۔ یہ کتے تو ہرگز نہیں تھے، وہ گیدڑ بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کی آوازیں اروبا بخوبی پہچانتی تھی۔ یہ وہی تھے شاید۔ اس کا پورا جسم اندر تک لرز گیا۔ اس نے دیکھا کہ دونوں جانور دڑبے کے پاس کی کچی زمین پر اپنے پنجوں کی گھودنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یقیناً ان کی وحشی بھوک نے انہیں پوری طرح اس دڑبے کی طرف متوجہ کر رکھا تھا۔ اسی دوران میں اروبا کو پتہ چلا کہ کم از کم ایک جانور اور یہاں موجود ہے، کیونکہ ایک آواز ریسٹ ہاؤس کے کسی اور حصے سے آئی تھی۔ اروبا نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور اسے یوں لگا کہ دونوں میں سے ایک جانور اپنا سر دڑبے کے نیچے کسی خلا میں گھسانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مرغیوں کے آہو بکا اور پھڑپھڑاہٹ اب عروج پر پہنچ گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب اروبا نے اس تیسرے جانور کا حولہ بھی دیکھ لیا، جس کی آواز تھوڑی دیر پہلے فاصلے سے سنائی دی تھی۔ اس کی آنکھیں تاریکی میں چمک رہی تھیں اور وہ بلا کی رفتار سے دڑبے کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے آگے دیکھنے کی ہمت اروبا کو نہیں ہوئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سے نیچے اتری، حریم اور باریال کو کھینچ کر ایک دوسرے کمرے میں لائی اور دونوں کمروں کا درمیانی دروازہ بند کر دیا۔ حریم نے کہا، ماما وہ بھیڑیے ہی ہیں نا؟ یہی لگ رہا ہے، اروبا نے جواب دیا۔ دہشت کے سبب اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ مرغیوں کو مار رہے ہیں؟ باریال نے پوچھا۔ ہاں، اروبا نے کہا اور دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔
درمیانی دروازہ بند ہونے کے باوجود مرغیوں کے چلانے اور پھڑپھڑانے کی دردناک آوازیں ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ بھوکے جانوروں نے دڑبہ توڑ دیا ہے اور مرغیوں پر پل پڑے ہیں۔ یا اللہ، حریم نے کراہتے ہوئے کہا اور سر جھکا کر اپنی دونوں ہتھیلیوں سے دونوں کان ڈھانپ لیے۔ عروبہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ غنیمت تھا کہ ماہین ابھی تک سو رہی تھی، ورنہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا۔ بھیڑیوں کی گراہٹ اتنی خوفناک تھی کہ مرغیوں کی چیخو پکار دب کر رہ گئی تھی۔ قیامت سا سما تھا۔ کچھ دیر بعد یوں محسوس ہوا جیسے قیامت گزر گئی ہے۔ اب ارد گرد کوئی آواز نہیں تھی۔ بھوکے جانور پیٹ کی آگ ماند کرنے کے بعد شاید کسی اور طرف چلے گئے تھے۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ ریسٹ ہاؤس کی وسیع عمارت کے اندر ہی کہیں یا احاطے میں موجود ہوں گے۔ وہ تینوں ڈرے سہمے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ عروبہ کے ہونٹ بے ساختہ بدبدانے والے انداز میں ہلتے جا رہے تھے۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ حریم نے گمبھیر خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، ماما، جنگلی کتوں اور گیدڑوں کی آوازیں تو ہم خالہ نادیہ کے فارم ہاؤس پر بھی سنتے رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں یہ وولز بھی ہوتے ہیں۔ عروبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نادیہ نے تم لوگوں کو شاید اس لیے نہیں بتایا کہ تم خوفزدہ نہ ہو جاؤ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہاں آگے جنگل کی گہرائی میں یہ جانور پایا جاتا ہے، بلکہ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ بہرحال اور حریم مسلسل سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے اندازہ ہوا کہ اسے بات مکمل کرنا پڑے گی۔ وہ بولی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ 15-20 سال پہلے تک یہ جانور چیچا وطنی سے کچھ فاصلے پر رکھوں اور ظہیروں میں بھی دیکھے جاتے تھے۔ اب یہ ان علاقوں میں تو نہیں ہیں، مگر دور دراز جگہوں پر ہیں۔ پاس کے چولستانی علاقے میں بھی ان کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ماما، یہاں سے تو سڑک گزرتی ہے، عام لوگوں کا اور سیاحوں کا آنا جانا ہے، پھر بھی؟ یہ سوال بہرحال نے کیا تھا۔ اچھی بھلی ہنکی کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھٹک کر اس طرف آ نکلے ہوں۔ عروبہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ بہرحال چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پرسوچ لہجے میں بولا، میں نے کہیں سنا تھا کہ بعض اوقات جنگلی جانوروں کو جب شکار نہیں ملتا تو وہ بھوک سے بے تاب ہو کر آباد علاقے کی طرف آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی بات لگ رہی ہے، عروبہ نے کہا۔ ویسے اس کے ذہن میں اب بھی یہ شک تھا کہ پتہ نہیں یہ بھیڑیے ہیں بھی یا نہیں۔ دوسری طرف بہرحال اور حریم اس بات پر متفق تھے کہ یہ بھیڑیے ہی ہیں۔ بہرحال کا خیال تھا کہ ان کو گرے ولف کہتے ہیں۔ ماما، میں ایک بار پھر فون ٹرائی کروں؟ حریم نے کہا۔ نہیں بیٹا، ابھی نہیں۔ دیکھو، لائٹ ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کہ آنی بھی ہے یا نہیں۔ جو تھوڑی بہت چارجنگ ہے وہ ختم ہو گئی تو ہاں، ابھی تو ہر کوئی سو رہا ہوگا، بہرحال نے تائید کی۔ آوازیں اب نہیں آ رہی تھیں، نہ کہیں کوئی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ ہاں، سڑک پار سے آوارہ کتوں کا شور کبھی کبھار ابھرتا تھا۔ چند بار کچھ دور افتادہ آوازیں بھی سنائی دیں۔ یہ گیدڑوں کی تھیں اور ان آوازوں کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے۔